नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में ATV पर पेश किए जाने वाले ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आप तमाम का इस्तक़बाल है। तमाम हमारे नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा शहर के मुमताज़ खुशिलहान नात खान जनाब सैयद साबिर हुसैनी साहब, मुतवली दरगाह हज़रत बीबी कमाला खुंजा सुल्ताना साहिबा। हम उनसे आइए सुनते हैं इस्तक़बाल रमज़ान पर एक ख़ुसूसी नज़्म सुनेंगे उनसे। जी, सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन और ATV की टीम को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो कलाम सुनाने की जी इरशाद जी। रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, ए रहमते अज़ीम के सामान अस्सलाम, कुरआन के नुज़ूल के मेहमान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीं, क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीं, तेरे सबब से सजदों में झुकने लगे जबी, झुकने लगे जबी, जुज़दान में रहे नहीं कुरआन अस्सलाम, जुज़दान में रहे नहीं कुरआन अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, फिर मस्जिदों में रौनक़ें आबाद हो गई, फिर मस्जिदों में रौनक़ें आबाद हो गई, भूली हुई इबादतें फिर याद हो गई, हम पर बड़ा है तेरा ये एहसान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, सद शुक्र तेरे बाद है पैगाम ईद भी, सद शुक्र तेरे बाद है पैगाम ईद भी, यानी कि तेरे बाद है रोज़े सईद भी, कहते हैं तुझको आमिर और रेहान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, ए रहमते अज़ीम के मेहमान अस्सलाम, कुरआन के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम। ATV पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान पेश किया जा रहा है ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना जमील अहमद सिद्दीकी साहब। मौलाना जमील अहमद सिद्दीकी साहब से हम रोज़ों और कुरान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौलाना, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं
کہ روزے کب فرض کیے گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ناظرین کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کا اہتمام حتی المقدور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ جی، مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اکثر احکام مدینہ ہی میں نازل ہوئے۔ جی، ان میں ایک روزہ بھی ہے جو مدنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں یعنی سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ جی، تو اس سے پہلے بھی روزے ہوا کرتے تھے، پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے کیا؟ جی، روزے اس سے پہلے بھی تھے، ہر امت میں اور ہر نبی کی شریعت میں جی روزے رہے ہیں، جی کیونکہ روزہ ایک ایسی پریکٹس ہے جی جس سے انسان کی اخلاقی، روحانی اور جسمانی جی ہر اعتبار سے صحت اور ترقی اس سے ہوتی ہے۔ جی نہ صرف انبیاء کے شریعتوں میں بلکہ دیگر اور ادیان میں بھی روزوں کا طریقہ رہا ہے۔ جی یہ اور بات ہے کہ طریقے کچھ الگ ہوں، لیکن اسلام میں روزے کا طریقہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے، جی اور سارے انبیاء کی شریعتوں میں جی یہ روزے کا رواج رہا ہے۔ جی اور رمضان المبارک کی جو عظمت ہے وہ قرآن مجید میں کس طرح بیان کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں روزوں کے حوالے سے 2 پارے میں جی ایک رکوع میں مستقل طور پر 5-6 آیتیں جی مذکور ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جی ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جی یعنی ماہ رمضان مبارک وہ روزہ ہے، وہ مہینہ ہے جی جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جس کسی کو بھی یہ مہینہ، جس کی زندگی میں بھی یہ مہینہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ جی تو اور پھر اس کے بعد روزے کا احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ اگر تم کوئی مریض ہو فمن لم یجد، جی اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جی کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ دیگر ایام میں وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ جی اب جی۔ تو روزے کی قضا روزے سے ہی ادا ہوگی یا پھر کچھ مسکینوں کو کھانا دینا یا کچھ اس طرح کی؟ کفارے کے اور بھی صورتیں ہیں۔ جی کیا صورتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے جی روزے کی قضا جی کے طور پہ، اگر بشرطے کہ آدمی روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو جی 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 تو صدقہ و خیرات کے ذریعے اس کی تلافی کر سکتا ہے۔ تو یہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ روزہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ روزے کی فرضیت جو ہے تقوی اور پرہیزگاری، لعلکم تتقون فرمایا گیا۔ جی جی یہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر اعتبار سے یعنی صحت مند رہے، جی جی اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے۔ جی جی اس کا اشارہ احادیث میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، یعنی تم روزہ رکھو اور صحت پا جاؤ۔ اچھا جی جی یہ تقوی صرف دینی تقوی پرہیزگاری ہم سمجھتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں اس کی افادیت جی شامل ہے۔ جی روزے سے آدمی اوقات کے اعتبار سے ڈسپلن ہو جاتا ہے، گفتگو کے انداز میں ڈسپلن اس میں آ جاتا ہے، اور اس کے نشست و برخاست، چلنے پھرنے، اور پھر اس کے مزاج میں کافی سدھار آتا ہے کہ اس کے اندر برداشت کی
جی کیپیسٹی اس کے اندر آ جاتی ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعتبار سے اس کی افادیت کے بہت پہلو بتائے ہیں حدیث شریف میں. جی آپ نے فرمایا شہر الصبر، جی ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. یعنی آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو 30 روزے رکھنے کے بعد اس کے اندر برداشت کرنے کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس سے، جی جی روزے سے. اس کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں اور دینی فائدے بھی. جی اور جتنے دینی فائدے ہیں اس سے کئی زیادہ دنیاوی فائدے ہیں، اور جتنے زیادہ دنیاوی فائدے ہیں اس سے کئی زیادہ اس کے دینی فائدے ہیں. جی تو اس کو عمل کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ جی اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. جی جی تو رمضان کے علاوہ بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کی سنت رہی کہ آپ عام دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ اولیاء کرام بھی روزے کو اہمیت دیا کرتے تھے. جی ہاں، یہ کس روزہ طرح ایک سے- ایسی عبادت ہے جو اللہ کو جہاں آدمی کو صحیح طور پر فٹ رکھتی ہے جی وہیں پر اللہ سے قربت اس سے نصیب ہوتی ہے. جی جی تو ظاہر ہے جو شخص جتنا اللہ کو چاہنے والا ہو، جی جتنا زیادہ دین سے وابستہ ہو، وہ اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں، دیگر ایام میں بھی آپ نے روزے رکھا. جیسے ایام 20 جی مشہور ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، جی اور مسلمانوں میں، عام مسلمانوں میں بھی رائج ہے کہ اکثر بزرگ حضرات جی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. جی بعض بزرگ جو ہے پیر اور جمعرات اور جمعہ وغیرہ کا بھی روزہ رکھتے ہیں. جی یہ فرض نہیں ہے، لیکن کہ جب آدمی کو نیکی کرنے کی طرف، نیکی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے جی تو اس کو نیکی کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت سے آشنا ہو کے وہ اس پر جی بار بار عمل کرنا چاہتا ہے. جی اب جہاں تک رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ تو اللہ کی جانب سے فرض ہے. اگر جو نہیں رکھے گا تو وہ بلا عذر اگر ترک کر دے گا، وہ اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہے. جی اور اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو بدل بھی بتایا گیا ہے. جی 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 تو ناظرین، مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب سے ہماری گفتگو رمضان المبارک کے حوالے سے جاری رہے گی. یہاں ایک مختصر سے وقفے کے لیے ہم رکیں گے. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ناظرین، پروگرام رحمت رمضان میں آپ کا استقبال ہے.
مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب سے ہماری روزوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. مولانا یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں روزے کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ بھی اور کون کون سی عبادات کی جا سکتی ہیں, کرنا چاہیے تاکہ تقوی حاصل ہو؟ دیکھیے, ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے لیے فرض کیا ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو اور بہتری اس کی اور تزئین کے لیے مزید کچھ احکام دیے ہیں. جی. اور وہ احکام کا تعلق عبادتوں سے بھی ہے جی. اور عادتوں سے بھی ہے. جی. جی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے جی. یا جھوٹ پر عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں. اچھا. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک چونکہ ایک تربیت کا مہینہ ہے, جی. اس میں روزہ رکھتے ہیں اور ایک قسم کی خاص ٹریننگ ہے. جی. اگر اس ٹریننگ کے دوران بھی اگر جھوٹ بولنا جاری رہا, جھوٹ پر عمل کرنا جاری رہا, تو وہ ٹریننگ کی مقصدیت فوت ہو جاتی ہے. جی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ روزوں میں جھوٹ نہیں بولنا اور دوسرے دنوں میں روزے جھوٹ بول سکتے, ایسا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ روزوں میں بطور خاص چونکہ تمہاری تربیت کا مہینہ ہے, اس لیے اس طور پر اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت سے متعلق بھی کئی احکام دیے ہیں. جی. جی. جیسے جھوٹ بولنا ہے اور دوسروں کی غیبت کرنا ہے, خاص طور پہ یہ ماہ رمضان المبارک میں بچنے کا. اور جہاں تک عبادتوں کا تعلق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل فرض فرمایا, جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. جی. اب یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ تراویح اور تہجد, بعض لوگ تہجد مراد لیتے ہیں, لیکن زیادہ جمہور علماء فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے, مسلم طور پر یہ کہنا ہے کہ قیام اللیل سے مراد یہاں پر تراویح ہے, نماز تراویح. اس کا رواج باضابطہ ہوا ہے. تراویح کا حکم سنت موقدہ ہے یا کہ آپ نے کہا کہ فرض ہے؟ جی. فرض تو نہیں ہوگا. فرض نہیں ہے یہ. جی. یعنی عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا عبادتوں کا ذکر کیا ہے. جی. ہاں. یہ فرضیت نہیں ہے. جی. لیکن یہ کہ ایک تاکید کی حد تک سنت اس کو کہا گیا, سنت موقدہ, جیسا کہ آپ نے کہا. جی. فقہاء کرام کا جب کسی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے جی. تو اس کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے دور میں عہد رسالت میں باضابطہ ایسا تراویح نہیں ہوتی تھی, لیکن حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باضابطہ اس کا اہتمام کیا گیا. جی. اور پورے 20 رکعتوں کا اہتمام کیا گیا. جی. اور وہی طریقہ آج تک بھی امت میں رائج ہے. جی. تو اس کے علاوہ تلاوت قرآن بھی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کیا جانا چاہیے. اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ جی ہاں, یہ تو قرآن کا مہینہ ہی ہے. جی. اسی ماہ میں قرآن نازل ہوا ہے. جی. اور رمضان المبارک کیا ہے, ایک دوسرے معنی میں ایک جشن نزول قرآن کا مہینہ جی آپ بول سکتے ہیں پورا. یہ چونکہ اس میں ایک ایسی کتاب نازل ہوئی ہے, زندہ کتاب, جی جس کے معجزات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. جی. جی. جس کے عجائبات دنیا میں ہر دور میں الگ الگ عجائبات قرآن کے الگ الگ تفاسیر واضح ہوئے ہیں. اور آج بھی لوگ اگرچہ خالی تلاوت کرتے ہیں, لیکن آج بھی ضرورت ہے کہ قرآن کے جو زندہ کتاب ہے, یعنی ہر دور میں ایک نیا معجزہ اس کا واضح ہوتا ہے, ایک نئی شواہد کے ساتھ قرآن کی صداقت سامنے آتی ہے. تو اس کتاب سے وابستگی کے لیے خاص طور پر اس ماہ میں جہاں دیگر عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, وہیں قرآن خاص طور پر اس کے تلاوت اور اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر وغیرہ کو سمجھ کر اپنے آپ کو آدمی کو تیار کرنا ہے. جی. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, جی, تو مسلمان جو ہے تراویح میں سماعت قرآن کرتے ہیں اور پھر جب بھی وقت ملتا ہے تو تلاوت کرتے ہیں. جی. لیکن قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا, جیسا کہ آپ نے کہا تفسیر کے ساتھ پڑھنا, یہ بہت کم رجحان پایا جاتا ہے.
جی ہاں، یہ تو اس طرف آپ کیا کہنا یہ چاہیں گے کہ ایک- رمضان میں خاص طور پہ جی کہ یہ امت معمول بنایا مسلمہ جائے؟ میں کی یہ بدنصیبی ہے جی کہ قرآن کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی طرف. جی قرآن کو پڑھنے کا رجحان ماشاءاللہ بہت زیادہ رائج ہے، اور زیادہ بھی ہوگا اس کا، جی اور بھی زیادہ لوگ یاد کریں گے. اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ امت میں کئی ایسے بچے ہیں جو 4-6 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، ایک ثواب کی بات ہے، اور بہت ہی ہمارے دین کے تحفظ کا ایک پہلو ہے. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت میں یہ رجحان بڑھنا چاہیے کہ ترجمہ کم سے کم پڑھا جائے. ضرور پڑھا ہے، کیونکہ تفاسیر میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، تفصیلات بہت ہوتے ہیں. جی جی بس فنی تفاسیر رہتے ہیں، بس تفاسیر میں فنی قسم کے مباحث آ جاتے ہیں، تو عام لوگوں کے لیے وہ بہت گراں ہوتے ہیں. جی جی تو اس لیے ہر مسلم کو ایک سیدھا سادہ ہر زبان میں ترجمہ جی دستیاب ہے، تو ہر مسلمان کو قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھنے کی کم سے کم اس کو ترغیب دی جائے، اور ان کو طریقہ بتایا جائے کہ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے. جب ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ ہم کیا پیغام دے رہا ہے ہم وہ یہ سمجھیں، تو آدمی اس کو اپنے اندر فیل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد ترجمہ بھی پڑھ کر سنایا جائے. جی ہاں، یہ تو ہونا ہی چاہیے. جی جی تو یہ آپ ہونا ہی اس بارے چاہیے. میں کم سے کم قرآن مجید کا اگر مثال کے طور پر اگر کسی مسجد میں ایک پارہ پڑھا جا رہا ہے، جی تو ایک پارہ لوگوں کے لیے سننا، یا پھر اس کا محفل بڑی ہو جائے گی، خلاصہ لوگوں میں سنائیں. بیزارگی آئے گی. تو آپ قرآن کا کچھ حصہ، یعنی کم از کم 5 آیتوں کا ایک جو مفہوم ہے اس کو لوگوں کو بتائیں کہ آج یہ 5 آیتیں پڑھی گئی، اس میں اللہ کا یہ پیغام ہے. جی زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر خالص اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور لوگ بھی اس کو اللہ کا پیغام سمجھ کے اگر اس کو سنیں تو اس کے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک ثواب کی کتاب سمجھ لیا گیا، حالانکہ قرآن مجید جو ہے کتاب ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. تو اس میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کے بارے میں، زنا کے بارے میں، جو عام موٹی موٹی سماجی جس کو ہم برائیاں کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اس میں احکام ہے. والدین کا ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو کم از کم اس طرح کی آیتیں تو سنائی جانی چاہیے جی تب تراویح میں، یا جب بھی موقع ملتا ہے عصر میں ایک نظم اس طرح کا ہونا چاہیے. آپ یعنی امت کو قرآن سے قریب کرنے جوڑنے کے لیے کوئی نظم ایک ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، جی اس کا نام ہے الفوز الکبیر. جی اس میں آپ نے بتایا قرآن میں 5 قسم کے علوم ہیں. اچھا جی جی ہاں وہ 5 قسم کے علوم ان 5 اقسام کے اعتبار سے بھی آیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. اور آیتیں ہیں وہ جی جی 5 علوم کی. 5 قسم کے علوم. ایک ہے علم الاحکام، اچھا یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، جی جھوٹ مت بولو، یہ علم الاحکام. اور دوسرا ہے تذکیر بآلاء اللہ، اچھا یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا. اچھا جی جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں فرمایا، اس کو یاد. تو آدمی کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا جی عادت ہونی چاہیے. جی تو تذکیر بآلاء اللہ یہ قرآن کا خاص موضوع ہے، خاص ٹاپک ہے. تو اس ٹاپک سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. جی 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 اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی پچھلی امتوں میں جو عذاب آئے، کس وجہ سے عذاب آئے، کہ پچھلی امتوں میں کن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے تو اس کا اجر کیا ملا اس کو، جی بد عملی کی ہے تو اس کا کیا اجر ملا اس کو. یہ تذکیر بھی ایام اللہ، یہ آپ تاریخ سمجھ سکتے ہیں. جی اور چوتھا ہے آخرت. اچھا آخرت کو یاد دینا. قیامت کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. اچھا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں قیامت کا ہے. اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے
کہ ہر انسان کو، ہر مومن کو نہیں، جی ہر انسان کو قیامت کی یاد دلائی جائے، جی یہ یقین کروایا جائے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ جی قیامت کا آنا یہ آج سے 150 سال پہلے تک بھی ایک مذہبی عقیدہ تھا، لیکن اب یہ مذہبی عقیدے سے آگے بڑھ کر ایک سارے انسانوں کے لیے ایک سچا واقعہ بن گیا ہے، بن گیا جی کیونکہ سب لوگ جان چکے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جی۔ علمی طور پر، سائنسی طور پر یہ بات آ گئی ہے جی جی۔ کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کا جی تو آخرت کو یاد دلانا یہ قرآن کا ایک خاص ٹاپک رہا ہے۔ جی ایک اور ہے علم المقاسمہ۔ علم المقاسمہ یعنی اسلام کی، قرآن کی اور اللہ کی وحدانیت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کا ثبوت عقلی طور پر، نقلی طور پر دینا۔ جی جی تو یہ 5 ٹاپک ہے قرآن کے، ان 5 ٹاپک کے حوالے سے لوگوں کو یعنی بتدریج بتانا چاہیے۔ جی جی۔ تو اس سلسلے میں کوئی کتاب ہے؟ یہ 5 علوم کی وضاحت کی گئی ہے کسی کتاب؟ آپ نے ابھی ہاں مختلف کتابوں میں مل لیا ہے آپ جاتی نے؟ ہیں۔ یہ اس کا تذکر حضرت شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں کیا ہے علیہ رحمہ۔ جی جی۔ تو اور بھی کتابیں مختلف اس موضوع پہ مل جا سکتی یعنی یہ جو آپ 5 علوم، آپ 5 اقسام جو ہیں۔ جی علوم خمسہ۔ تو اس پہ وہ آیتوں کو ترتیب دے کر کوئی کتاب آئی ہے کیا، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے اس کا مطالعہ کر سکیں؟ نہیں، کچھ رہنمائی اس بارے نہیں، میں؟ ایسے تو کوئی کتاب نہیں گزری، ممکن ہے ہو جی ایسا، جی جی میری نظر سے تو نہیں، جی جی مگر یہ کتاب میں یہ بحث پڑھنے کے بعد مجھے جی بہت یعنی بہت زبردست معلوم ہوا کہ قرآن کو اس انداز میں جی ہاں، بہت آپ نے لینا بہت اچھا نقطہ ہمارے ناظرین کو بتایا کہ قرآن کا مطالعہ، ترجمہ خاص طور پر 5 اقسام سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مکمل رہنمائی حاصل ہوگی کہ ہم زندگی کو کس طرح اصلاح کے ساتھ اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان میں تقوی اور پرہیزگاری لائی جائے، اور اس کو صراط مستقیم جی بھی کہا گیا ہے۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر رہنما کتاب اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب کے بےحد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں رمضان المبارک، قرآن مجید اور روزوں کے حوالے سے بہت ہی معلوماتی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔